बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जनाब बंदयाल का बाब बंद और नई कहानी शुरू हो गई है। ये मामला क्या है, इस पर मैं आपके साथ थोड़ी देर में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि आज इस वक्त जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ तो इस वक्त एक कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसके अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। वो ऑलरेडी हमें पता थी कि $2 अरब जो है सऊदी अरब ने दे दिया है। मैंने खाक सर ने पहले ये ट्वीट भी किया था कि जनाब जो मियाँ जाएगा ना सऊदी अरब, वो तो $2 अरब रिलीज करना चाहिए गलिया ने, क्योंकि मियाँ साहब को एक्चुअली वो ऑनर कर रहे हैं, तो वो करता रिलीज और वो $2 अरब जो है वो पाकिस्तान को मिल गया। ये शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का ऐलान किया है। इसके साथ साथ मुफ्ती अब्दुल शकूर बड़े एक शरीफ इंसान थे, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े डाउन टू अर्थ आदमी थे। एक तस्वीर उनकी वायरल हुई है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर के 2 खवातीन जो मॉड स्क्वाड सी खवातीन हैं वो उनके साथ बात कर रही हैं और मुफ्ती अब्दुल शकूर सिर सुट के बड़ी ताबेदारी के साथ उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, जैसे यानी वो चेहरे पर नज़र नहीं डालना चाह रहे। जिस तरह साड़ी तरबियत होती ना कि खवातीन की तरफ आपने आंख भर के नहीं देखना, उनके चेहरे की तरफ नहीं देखना, उस तरह से बड़ी एक आजिज़ाना अंदाज में वज़ीर होते भी वो खड़े हैं। मुझे उनके क्या कहना चाहिए, नागहानी मौत का बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस सर इस बात पर हुआ है कि पीटीए के जो शतूंगड़े हैं ना सर, जो लोंडे लपाड़े हैं, जो मतलब गलाजत से भरे हुए जिनके दिमाग हैं, जो ज़ूम्बीज़ हैं, उन्होंने जो बकवास शुरू की उनकी डेथ के ऊपर। नजम वली खान साहब ने उसका थोड़ा सा नज़ारा पेश किया। फिर कल मैंने एक और ट्वीट मेरी नज़रों से गुजरा जिसमें इनकी डेथ की खबर के नीचे लोगों ने उन्होंने लिखा हुआ था कि अच्छा हुआ मर गया, अल्लाह माफ़ करे। देखो पता नहीं किस गल का तकब्बर है, पता नहीं किस गल का गुरूर है, पता नहीं किस बात का इनको जो है वो खुश फहमी है, गलत फहमी है। आबे हयात तो किसी ने नहीं पी रखा, सब ने इस दुनिया से जाना है, लेकिन किसी की मौत का इस तरह से मजाक उड़ाना, सियासी मुखालफ की मौत का, जब उन्हें तानू किया भी कुछ ना हो, यानी वो इंतहाई शरीफ आदमी, कभी उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की। मस्जिद के हुजरे में रहते थे और मोटरसाइकिल किसी दी लै कैंपेन चलाते थे ना शहबाज शरीफ साहब ने किया। और अड्डा शरीफ आदमी, वो बंदे पकड़े गए हैं जिनके साथ एक्सीडेंट में मुफ्ती साहब की जो है वो मौत वाक़या हुई है। उनका बच्चा बड़ा मासूम सा, मैं 8-10 साल का होएगा, उसकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई हैं, तो मुझे बड़ा एक अफसोस हुआ है। लेकिन एक शक भी तो पैदा ना, असी सारे चूँकि शक्युल कल्ब किस्म की कौम आ, ये कहने में कोई मतलब तामुल नहीं करना चाहिए, हमें हर चीज़ में शक दिखाई देता है। और ये भी तो हो सकता है कि वो जो डाला है और जिन्होंने मुफ्ती साहब को इस तरह से मतलब मारा और उनकी डेथ हो गई है, वो कोई साजिश ही हो भाई, वरना उस रोड के उत्ते 120 की स्पीड से भाई केड़ा बंदा गड्डी चलाता जे, ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। लेकिन बाहर अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ज़ाहिर है कोई ना कोई गल निकल आएगी। बंदे सारे फड़े गए हैं, खुद जख्मी भी हैं, जिनका जेडे डाले जाके वजह वो 3 खुद भी जख्मी हैं। लेकिन पाकिस्तान का कानून ऐसा है कि अगर उनके पास वो लाइसेंस है तो थोड़ी बहुत ही सजा होती है तो गल खत्म हो जाती है। बाहर बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या है, मगर उससे ज़्यादा अफसोसनाक पीटीआई का रवैया है। पीटीआई के रवैये से मुझे याद आ गई ये बात कि आज जनाब फवाद चौधरी की बड़ी टकामी बिस्ती हुई है। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ऐसा छोड़ा जिसे बड़े मुखालफ ना पैदा किए हों। साफियों में मुखालफ पैदा किए हुए हैं उन्होंने, बुकला में मुखालफ पैदा कर ली हैं उन्होंने, सियासतदानों में मुखालफ पैदा किए, उन्होंने अपने इलाके के मुखालफ पैदा किए, अपने घर च मुखालफ पैदा किए। जिन्होंने इनको एमएनए बनवाया ना, इनके कजन ने, वो भी मुखालफ होया इन्हों। तो ये बंदा अपनी ज़बान जो है ना वो थोड़ी सी कंट्रोल में कर लेगा तो चीज़ें बेहतर होती हैं। अब ये रोज़ाना की बुनियाद पे खड़े होकर ये क्या करते थे कि वुकला मूवमेंट शुरू हो रही बहुत मैसिव लेवल के ऊपर, बड़ा पाकिस्तान का हर वकील, हर बढ़ने वाला वकील, हर वो बंदा जिन्हें सोचा सी कभी कि मैं वकील होगा, वो सारे उस मूवमेंट का हिस्सा होंगे। यानी गल नूं इस तरह बढ़ा के फैला के और जनाब जिमें सारी दुनिया सारे इस पासे टुर पई है, इस तरह बात करते हैं। उनको आदत है, सिर्फ फवाद को नहीं बाकी इमरान खान को भी आदत है अग ला देने वाली गुफ्तगू करते कि पता नहीं की हो गया, गल विचों कुछ भी नहीं होती, पानी का बुलबुला आ जाके, ठीक है। लेकिन वो इस तरह से उन्होंने बात की थी। तो आज वो पाकिस्तान बार कौंसिल
کا اجلاس ہوا، اس میں ملک بھر کی بارز کے نمائندے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا، ایک تو انہوں نے کل کہا کہ جناب ملک بھر میں یوم سیاہ ہوگا، اور یوم سیاہ وہ منا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف جو 8 ججوں نے کیا، اور فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ بل جو ابھی قانون نہیں بنا، جو 20-21 تاریخ کو جا کر قانون بنے گا، انہوں جناب قانون بنن تو روک دیو۔ یہ جو انہوں نے ایک احتیاطی حکم جاری کر دیا ہے نا پکڑ کے، اس کے خلاف باقاعدہ طور پر انہوں نے کل یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا۔ ملک بھر کی عدالتوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا جناب ہم نمائندے ہیں، اے جڑے ادھر ادھر اٹھ کے آگے اتزاق حسن جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں حامد خان صاحب، یہ جو کیا کہتے ہیں لطیف کھوسا، منیر احمد خان، راجہ صاحب، اس طرح کے جو وکیل ہیں، انہوں نے جو ایک 40-50 جنے رل کے اتنے پریس ایک کیتی سی اپنا کانفرنس کی تھی، جس میں اتزاق حسن صاحب فہد شوازے تھے چڑھ گئے سن۔ اس کانفرنس کی ایکچولی انہوں نے ایک جو ہے وہ مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، الیکٹڈ لوگ ہم ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قانون کو جو انہوں نے معطل کیا یا روکا کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ وہ قانون وکلا کے دلوں کی آواز ہے، وہ سارے وکلا اس قانون کیا آلریڈی چاہتے تھے کہ یہ قانون بنے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کیا کہ جناب کل یوم سیاہ ہوگا، اور ایک بات انہوں نے جو کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ فواد دے نال جو کیتا بھی تمہیں دسنا یار، ذرا صبر تے کرو، پہلے میں تمہیں وکیلاں والی گل ججاں والی گل دس دیا۔ انہوں نے کہا جی 8 جو رکنی بینچ ہے اس میں سے 6 جج صاحبان وہ ہیں جو سینیورٹی کا جن کے اوپر اصول لاگو نہیں کیا گیا، اور سینیورٹی کے اصول کو نظر انداز کر کے جن کو سپریم کورٹ میں پہنچایا گیا، 8 میں سے 6 وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ بات اب سمجھ آتی ہے کہ کس وجہ سے یہ سینیورٹی کا اصول نظر انداز کیا گیا تھا اور ان کو لایا گیا تھا، اسی دن کے لیے لایا گیا تھا۔ تو وکلا نے اس بات کے اوپر کافی جو ہے وہ اپنا رد عمل دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کا نام نہیں انہوں نے لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وکلا تحریک چلا رہے ہیں اور شروع ہو گئی وکلا تحریک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وکلا تحریک چلا رہے تھے عدلیہ کی آزادی کے لیے اور بحالی کے لیے 2007 میں، تو جو شخص آج کھڑا ہو کے وکلا کی تحریک کی بات کر رہا ہے وہ اس وقت پرویز مشرف کا ترجمان تھا، اور اس کا پورا خاندان پرویز مشرف کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور وہ پرویز مشرف کی ہر جگہ پہ پاک مارتا پھرتا سی۔ اج جناب اٹھ کے سامنے دس رہا ہے کہ میں وکیلاں دا بڑا دکھی ہاں، تے انہوں نے کہا اے چلاکیاں نہ کرو۔ تو یہ ایکچولی نام تو انہوں نے نہیں لیا فواد چودھری کا، پر گل تے پہنچ گئی نا، کون تھا پرویز مشرف کا ترجمان؟ ظاہر ہے کہ فواد چودھری صاحب تھے۔ ہوں تسی کالیاں نے گل کر لو، تسی چٹیاں نے گل کر لو، تسی وال رنگ لو پاویں نہ رنگو، آپ سر پہ بال لگوا لیں چاہے سر پہ بال نہ لگوائیں، آپ پینٹ کوٹ پہن کے بات کر لیں، آپ شلوار قمیض پہن کے بات کر لیں، آپ ہتھ کڑی لگا کے رو لیں، آپ جناب ہتھ کڑی لگا کے ہنس لیں، جو مرضی کر لیں۔ یہ جو ماضی کا ایک کیا کہتے ہیں داغ ہے نا سر، وہ دھلے گا نہیں۔ وہ آپ پرویز مشرف کے ترجمان تھے، اس بات سے آپ مکر نہیں سکتے۔ اور پرویز مشرف ایک یوزرپر تھا جس نے پاکستان کے آئین کے اوپر قبضہ کیا تھا، اس کو توڑا تھا، ملک کی جو ہے منتخب حکومت کو گھر بھیجا تھا۔ اسی طرح جسٹس ارشاد حسن خان اور ان کے انڈر کام کرنے والے جتنے جج صاحبان تھے، جن میں افتخار محمد چودھری صاحب بھی شامل تھے، انہوں نے پرویز مشرف کو 3 سال کے اندر اپنا ایجنڈا مکمل کرنے، پاکستان کے آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی تھی۔ بندہ پوچھے تہاڈے کول اپنے کول اختیار نہیں ہے، آپ کس طرح کسی کو اجازت دے سکتے ہیں؟ تو وہ جو جتنے جج صاحبان تھے، یقین کرو میں تے انہوں دی کوئی نہیں عزت کیتی کدی بھی۔ اسی لیے میں افتخار محمد چودھری کی جو بحالی کی تحریک چلی تھی نا، میں وہ خلاف کہ بھائی یہ بندے دوں اگر کوئی دا اصول ہوندا، اگر ایسا کوئی ضابطہ ہوندا، اگر یہ بندہ جو ہے اس میں کوئی تھوڑا سا آئین کا یا کیا کہتے ہیں قانون کا کوئی پاسداری ہوتی تو ادو ہٹ جاندہ۔ ادو کہندا کہ نہیں سر میں نہیں جی ہے اپنا جڑا نا دینا کسی صورت بھی انہوں اختیار کہ یہ جو ہے وہ آئین کو امینڈ کر لے یا اس نے جو ہے وہ ملک پہ قبضہ صحیح کیا ہے۔ بھائی جڑا بندہ آئین توڑ دے اس کے ساتھ کس قسم کی تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ تہاڈا کوئی اپنا رشتہ دار ہوئے تو
خون کے رشتے تو ظاہر ہے آپ ختم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ بنتا انہوں دی مخالفت کرنا بھی کہ بھائی تو رشتہ داری تین اپنی تھان تے ہے، لیکن تو جڑا نا اے ملک دے نال غداری کیتی ہے، تو اس پہ کسی صورت معافی نہیں بنتی۔ اب یہ جو ہے فواد چودھری صاحب، وہ ان کے ترجمان تھے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ساتھ تھے ہر وقت۔ یہ جو اظہر صدیق صاحب ہیں، یہ اس وکلا تحریک میں خام خواہ ترجمان بن گئے، نس بج گئی۔ یہ صحافیاں نا وہ کیا کہتے ہیں خبریں ایس ایم ایس کے ذریعے جاری کیا کرتے تھے، اس وقت واٹس ایپ نہیں آیا ہوا تھا، تو یہ لوگوں کو میسج کر دیتے تھے کہ اے ہون لگا جے، تو جناب وہ لوکی پہنچ جاندے سن۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے کافی ترقی بھی کی ہے، مطلب میرے بھرا کو مہنگی اینکاں آ گئی ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا ان کا کردار ہے جس سے بھاگا نہیں جا سکتا، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس بات پر وکلا کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں نا، انہوں نے پائے ذرا ٹکاوی قسم کی، ہاں جی، زور کا دھچکا دھیرے سے لگایا ہے پر لگا بڑی زور دیجیے، یہ ہے معاملہ۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ بندیال کا باب ختم سمجھیں، اب سر یہ بات میں پلے سے نہیں کہہ رہا، بات کچھ یوں ہے کہ میرے پاس جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے اور اس کو کنفرم کرنے مجھے ٹائم لگا، لیکن یہ بات مجھے کنفرم ہو گئی خبر، اور اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جناب لیکن یہ تجویز پر فیصلہ کر لیا گیا ہے، مگر اس کو آخری آپشن کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جناب ہے میں جی گل کہہ رہا اس ویرے تے امپلیمنٹ شروع ہو جائے گا۔ یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بات چونکہ بہت ایکسٹریم سٹیپ ہے، بہت ایکسٹریم سٹیپ ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے سوائے مارشل لاؤں کے دور کے کس طرح کا کوئی سٹیپ لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا ایک قانونی طریقہ کار نکالا، ساری قانونی ماہرین سے باتیں کی ہیں انہوں نے، حکومت نے، اور ایک تجویز کے اوپر وہ اتفاق کر گئے ہیں۔ تجویز یہ ہے کہ جناب یہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں، یہ سر 2008 میں اگست 2008 میں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ری اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی تھی۔ یہ اس سے پہلے 2004 میں پرویز مشرف صاحب نے ان کو ایکچولی بھرتی کیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ اچھا، اب یہ 2008 کے اگست میں اس کو نائک فارمولہ کہا جاتا تھا، یہ فروق ایچ نائک کا نہیں فارمولہ، ہاں فروق ایچ نائک صاحب نے ایک فارمولہ دیا تھا جس کو نائک فارمولہ کے نام سے مشہور ہوئے تھے یہ واقعہ، کہ ان ججوں کو جو 2007 میں جنہوں نے حلف نہیں لیا تھا، جنہوں نے کام چھوڑ دیا تھا، پی سی یو کے تحت نہیں آنا چاہتے تھے، ان کو جو ہے گھر بھیجتا گیا سی، ان کو ری اپوائنٹمنٹ کر دیا جائے، لیکن ان کی سینئرٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ تو یہ اس فارمولے کے تحت ان کو 2 اگست 2008 میں بطور ہائی کورٹ کے چیف کے بطور ہائی کورٹ کے جج کے بحال کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اب وہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ اس کو وڈرا کرنے کی بات ہو رہی کہ اس کو وڈرا کر لیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جناب وہ تو لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ بحال ہوئے تھے، اس وقت تو یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، تو سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے وہی تو اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، تو لاہور ہائی کورٹ والی گل تے پائے مکیا مدت ہو گئی، تو پھر ایتھے انہیں ایگزیکٹو آرڈر واپس لے آندا کی تک بنے گا۔ تو اس پر یہ بتایا گیا ہے کہ جناب چونکہ ان کی سپریم کورٹ میں تقرری لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہونے کی وجہ سے ان کا کرائٹیریا بنا تھا، یہ اس وجہ سے جو ہے وہ اس میں کیا کہتے ہیں سپر سٹرکچر میں آئے تھے، اس لیے یہ اب جب ان کا بطور ہائی کورٹ کے جج کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر واپس لیا جائے گا، تو پائنو سارا کوئی دڑام سے یعنی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، تو ساری عمارت تھلے ٹہ پائے گی۔ یہ واحد جج رہ گئے ہیں جو اس طرح سے بحال ہوئے تھے۔ باقی کچھ جج تھے جو کیا کہتے ہیں مارچ 2009 میں بحال ہوئے تھے، ان کے ساتھ جنہوں نے پی سی او کا حلف لیا ہوا تھا، جس میں کیا کہتے ہیں وہ تھے کیا کہتے ہیں افتخار چودھری ویسے پی سی او والا جج سی، لیکن اس میں ساکم نثار، کھوسار، رمدے، یہ سب لوگ شامل تھے۔ تو بہرحال یہ آخری شخصیت، آخری جج صاحب رہ گئے ہیں ایسے جو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ختم ہو جائے گا، ان کا بنیاد ختم ہو جائے گی، تو ان کی ججی ختم ہو جائے گی، لہٰذا ان کی جگہ کے اوپر جو سینئر موسٹ ہوں گے جسٹس قاضی فائز صاحب، ان کا ایگزیکٹو آرڈر کر دیا جائے گا کہ جناب اب آپ جو ہیں بطور چیف جسٹس کے اپنا کام شروع کر دیں، اور اس کے بعد جو سینئر موسٹ ہیں یعنی وہ جسٹس طارق مسعود بنتے ہیں،
وہ جو ہیں ان سے عہدے کا حلف لے لیں گے, کام سموتھ چل پڑے گا اور چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی. یہ سر وہ فارمولہ ہے جس فارمولے کے اوپر ذرائع کے مطابق حکومت جو ہے وہ اتفاق کر گئی ہے. اچھا, اب میں جتنی آرام سے آپ کو ساری بات بتا دی ہے, چیزیں اتنے آرام سے تو نہیں ہوتی نا. چیزیں تو ظاہر ہے کہ آپ ایک ایکٹ کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن آنا ہوتا ہے, اور ریئیکشن ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح آئے جس طرح سے آپ ایکٹ کر رہے ہیں, وہ ریئیکشن کسی اور پاسوں بھی آ سکتا ہے. تو یہ سامنے گیند مار رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اگلا جڑا نا وہ سجے پاسے تمہیں بیٹ کرا دے, پھر کی کرو گے. لہٰذا وہ ایک مشکل مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. بندیال صاحب کا باب ہو سکتا ہے بند ہو جائے, پر کہانی جڑی اگر نویں شروع ہوئے گی نا سر, وہ کافی کھلارا پائے گی. یہ میرا ذاتی خیال ہے, اور یہ بہرحال انہوں نے طے کر لیا ہے, یہ جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اگر عمر عطا بندیال صاحب نے یعنی یہ اپنی ضد نہ چھوڑی, انا نہ چھوڑی, اور جو حکومت سوچ رہی پائے نا, میں نہیں یہ گل کہہ رہا, یہ حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا, آپ چیک کریں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ جاؤ ہمت ہے کرا کے دکھا دے 14 مئی الیکشن. تو کس وجہ تو کہہ رہے ہیں گلاں, کوئی تو ہے پائن طاقت لبھی ہوئی نا. دیکھیے کٹے نے قلعے زور تے اکڑنا ہوتا ہے, تے کیڑا قلعے لب گئے نینا کول جس کی وجہ سے ایڈی طاقت چاہ گئے نے سارے جانے. ٹھیک ہے, تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں کہیں اور جگہ کے اوپر بھی طے کر لی گئی ہیں, اور اب حالات جو ہیں وہ ان کی اپنی طرف سے تو میجرمنٹ کی گئی ہے کہ اینا کا ریئیکشن آئے گا, اینا کا اتھوں آئے گا, اینا کا اتھوں کر لیں گے. لیکن سیاست میں چیزوں کو مکمل طور پہ جمع تفریق نہیں کیا جا سکتا. یہ انسانی رویوں کا نام ہوتی ہے, اور انسانی رویے جو ہیں وہ مختلف اوقات میں سیم حالات کے اندر مختلف ہو سکتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے انسانوں کے رویوں کو ایگزیکٹ میئر کر لینا. تو یہ اس وقت ان کے پاس کیا کہتے ہیں, حکومت کے پاس ترب کا پتہ ہے. اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ عدالتوں کے فیصلے جو مرضی ہوں, عدالتیں جتنی مرضی طاقتور ہوں, دنیا بھر میں ہوتی ہیں طاقتور, لیکن اصل طاقت جو ہوتی ہے وہ حکومتوں کے پاس ہوتی ہے, کیونکہ امپلیمنٹ انہوں نے کروانا ہے. آن دے لو نا, اے نے کیا کہ جناب 21 ارب دیو, حکومت اڑی ہے نا, نہیں گئے نا ان تک 21 ارب, کی کر لو گے. اسی طرح کہا تھا کہ جناب بلدیاتی انتخابات کرا لو پنجاب میں, آرڈر ہے نا سپریم کورٹ کا, کرا لے انتخابات. اسی طرح اسلام آباد کے اندر بلدیاتی انتخابات کا حکم ہے, کرا لے انتخابات. تو حکومتیں جو ہے نا پاکستان کے اندر وہ بہت طاقتور ہوتی ہیں. اگر پائن جارا پہلوان تاڑے نال ہوئے, یا بھولو پہلوان کہہ لو, یا گاما پہلوان کہہ لو, مطلب جو ہر وڈا گھر ہے, تو وڈا گھر پائن اس وقت تک تو لگ یہ رہا ہے کہ چاچو کی حکومت کے ساتھ ہے. تو اگر وہ سچی مچی چاچو کی حکومت کے ساتھ ہوا نا, تو یہ جو فارمولہ انہوں نے طے کیا جو وچ کر کے, اگر یہ انہوں نے طے کر لیا ہے تو پھر وہ بھی ساتھ ہوئے تو اس پر عمل درآمد بھی کر لیں گے, تو بعد سے آنا رد عمل بھی جڑا نا وہ آپ ہی سام سم لیں گے. یہ میرے ماضی کا تجربہ ہے, ہم نے دیکھا ہے ایسے ہی ہوتا ہے, تو اب بھی ایسے ہی ہوگا. لیکن پھر میں اگین کہہ رہا ہوں, یہ سیاست ہے اور پاکستان کی سیاست ہے, اور پاکستان کی سیاست کے اندر ساری چیزیں 2 اور 2 4 نہیں ہوتی. 0 بھی ہو جاتی ہیں جی, تو 22 بھی ہو جاتی ہیں جی. اب پتہ نہیں ہے کہ یہ 0 ہوئے گی کہ 22 ہوئے گی, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. میرے پاس جو خبر تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے, کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.